નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું સમદ ખેરાની અને આપ નિહાળી રહ્યા છો હમ ટીવી ભરૂચ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस जलसे और जनसभा के सदर जलसा भारतीय ट्राइबल पार्टी के सदर मोहतरम छोटू भाई वसावा साहब, शहनशीन पर तशरीफ फरमा जनाब महेश भाई वसावा साहब रुकन असम्बली, मोहतरम इम्तियाज जलील साहब रुकन पार्लिमान, गुजरात के मजलिस के सदर मोहतरम जनाब साबिर काबुलीवाला साहब, मेरे दोस्त और साबिका रुकन असम्बली मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हाजरीन इकराम, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस जलसे में शिरकत की। मैं मोहतरम जनाब छोटू भाई वसावा साहब का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमको यहां पर आने की दावत दी और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि हम उनके मेहमान थे कल से, और यकीनन उनकी मेहमान नवाजी हमारे दिल में एक जगह बना चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहाँ पर छोटू भाई वसावा साहब की दावत पर आज यहाँ पर आया हूँ, और जैसा कि आप तमाम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि गुजरात में मजलिस बीटीपी पार्टी के साथ मिलकर अपनी सियासी जद्दोजहद का आगाज करेगी। यहाँ पर जो इलेक्शन होंगे म्यूनिसिपैलिटीज़ के, नगर पंचायत के, उन तमाम इलेक्शन में हम बीटीपी पार्टी के साथ रहेंगे, और मेरी आपसे गुजारिश भी है कि आप हमारे लिए दुआ भी फरमाइए, हमको मौका भी दीजिए, अब हमको अपनी मोहब्बतों से नवाजिए, ताकि ये जो हम काम करने जा रहे हैं, मैं इस बात का इकरार करता हूं ये आसान काम नहीं है। ये आसान काम इसलिए नहीं है क्योंकि बरसों से गुजरात की सियासत सिर्फ दो पार्टी की अतराफ घूमती रही। मैं जानता हूं कि ये हमारे लिए, साबिर साहब के लिए एक बहुत कठिन काम होगा, मगर मैं हमेशा अपनी जिंदगी में कठिन कामों को ही और चैलेंजेस को ही कबूल किया हूं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने फजल और करम से हमेशा हमको कामयाब और कामरान किया। जिद्दोजहद में सख्तियां रहेंगी तो उस जिद्दोजहद में कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से यकीनन और मदद आएगी। रास्ते में कांटे होंगे तो यकीनन उन कांटों से और खाक और खून के दरियाओं से गुजरने से ही हम अपने ईमान को मजबूत भी करेंगे और अपने भरोसे को भी, और साथ ही साथ हमारे दिलो दिमाग में एक नया एतमाद पैदा होगा। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप बरसों से दो पार्टी को कबूल किए और आपने उनको अपना वोट और उनको सत्ता दी,
آج مجلس اور بی ٹی بی گجرات کی جنتا کے سامنے ایک وکلپ کے طور پر، ایک آلٹرنیٹ پولیٹیکل پلیٹ فارم کے طور پر آپ کے درمیان میں آ رہی ہے۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، گجرات کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں، میں خاص طور سے آدیواسی بھائیوں اور بہنوں سے، ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے، ہمارے دلت بھائی اور بہنوں سے، اور خاص طور سے ہمارے او بی سی بھائی اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اس وکلپ کی سرپرستی کریے، اس کی آپ تائید کریے۔ یہ ایک جو پودا ہم گجرات میں لگا رہے ہیں، یہ صرف الیکشن کی حد تک نہیں ہے، صرف الیکشن میں کامیابیاں حاصل کرنے کا ہمارا مقصد صرف نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ یہاں کی غریب عوام کو انصاف مل سکے، یہاں کے آدیواسیوں کو ان کی زمینیں ان سے نہ چھینی جائیں، کسی دلت اور مسلمان کو کسی حکومت ان پر ناجائز ظلم نہ کر سکے۔ اور پوری لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ جو بابا صاحب امبیڈکر کا بنا ہوا سمویدھان ہے، جس سمویدھان نے ہم تمام کو حقوق دیے، رائٹس دیے، ان رائٹس کو حاصل کیا جائے۔ اور میں آپ سے یہ بتانے آیا ہوں کہ یاد رکھیے، ہمارے ملک بھارت کی جمہوریت کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے انصاف ملے، اگر کوئی آدیواسی چاہتا ہے کہ شیڈول 5 کا امپلیمنٹیشن ہو، اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مجھے غیر ضروری کسی جھوٹے الزام میں جیل میں ڈال کر میری جوانی کو سڑا نہ دیا جائے، اگر کوئی دلت بھائی ہمارا یہ چاہتا ہے کہ مجھے نکسلائٹ کہہ کر جیل میں نہ ڈال دیا جائے، بلکہ بابا صاحب امبیڈکر کے سمویدھان کے تحت مجھے اپنا حق ملے، تو یاد رکھو، صرف نعرے لگانے سے، صرف آنسو بہانے سے، صرف گھٹن کی زندگی گزارنے سے، یا گھر کے دروازے اور تنبیوں کو بند کرنے سے کوئی آسمان سے اتر کر یا زمین سے نکل کر تم کو تمہارا حق نہیں دے گا۔ بھارت کا سمویدھان آپ سے یہ کہتا ہے کہ اگر تم ہمت والے ہو، اگر تمہارے سینوں میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، اگر تم سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے، تو جمہوریت میں حصہ لو۔ صرف ووٹ ڈالنے والے مت بنو، ووٹ حاصل کرنا بھی اپنا مقصد بناؤ۔ جس دن آپ اپنا ووٹ حاصل کریں گے، جب یہ تمام ونچت سماج اپنا ووٹ حاصل کریں گے، تب جا کر ہم بابا صاحب امبیڈکر نے سمویدھان میں جن 4 باتوں کا ذکر کیا تھا، جس میں بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا کہ میں تو سمویدھان بنا چکا ہوں، اور بابا صاحب امبیڈکر نے کہا کہ اب یہ آدیواسیوں پر، مسلمانوں پر، دلتوں پر، او بی سیوں پر منحصر ہے کہ اگر وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو تم کو ضروری ہے کہ میں تم کو ووٹ ڈالنے کا حق بھی دے رہا ہوں اور ووٹ حاصل کرنے کا بھی حق دے رہا ہوں۔ بھارت کا سمویدھان، جو ہمارے سمویدھان بنانے والوں نے ہم سے کیا کہا کہ اگر تم لبرٹی حاصل کرنا چاہتے ہو، آزادی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم ایکوالٹی حاصل کرنا چاہتے ہو، مساوات حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم جسٹس حاصل کرنا چاہتے ہو، انصاف، اگر تم فیٹرنیٹی حاصل کرنا چاہتے ہو، بھائی چارگی، تو یاد رکھو تم کو اپنے مقدر کے فیصلے خود کرنا پڑے گا، اور تم اپنے مقدر کے فیصلے اس وقت کرو گے جب تم ایک سیاسی طاقت بنو گے۔ تم سیاسی طاقت اس وقت بنو گے جب تم اپنے ووٹ سے اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو گے۔ اور کون تمہارے نمائندے ہوں گے؟ جو کانگریس، بی جے پی اور دوسری پارٹی کا نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے ہی درمیان سے تم کسی ایک دیوانے کو یا پھر تمہاری بہن کو تم جب کامیاب کرو گے، وہ جب تمہارے نمائندے تمہارے ووٹ سے کامیاب ہو کر گجرات کی اسمبلی میں جائیں گے تو ان کی زبانوں پر نہ مودی کا خوف ہوگا، نہ کانگریس کا خوف ہوگا، بلکہ ان کی زبانوں پر تمہاری ناانصافیوں کی داستانیں ہوں گی، ان کی زبانوں پر
انصاف کی مطالبہ ہوگا. یہی پیغام دینے کے لیے ہم آئے ہیں, یہی پیغام اور ہمارا مقصد ایک ہی ہے. اسی لیے آج ہم چھوٹو بھائی وساوا کے ساتھ کھڑے ہو کر ان سے کھندے سے کھندا ملا کر ہم یہ لڑائی لڑنا چاہتے ہیں. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نہ صرف اس میں ساتھ دیجئے بلکہ ہمارے لیے دعا کریے. اور آپ سے اپیل کر رہا ہوں, یاد رکھو جمہوریت میں ڈرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. جمہوریت میں صرف خاموش بیٹھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. یاد رکھو جو سب سے زیادہ آواز لگائے گا اسی کی آواز سنی جائے گی. جو روئے گا دنیا اس کو اور دبائے گی. جو ڈر جائے گا اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے اس کو اور ڈرائیں گے. آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ اسد الدین اویسی تم کیا کہہ رہے ہو کہ جو ڈرائے گا, جو ڈرتا ہے اس کو اور ڈرایا جائے گا, جو روتا ہے اس کو اور رلایا جائے گا, اور جو سب سے زیادہ آواز لگائے گا تو اس کی آواز کو سنا جائے گا. اے بروج کے جیالو, اے بروج کے میرے شیروں جو تم آج یہاں پر جمع ہوئے, سن لو میری اس بات کو, سن لو میری اس بات کو. بھارت کے کسانوں نے نریندر مودی کی نیند کو حرام کر کے رکھ دیا. وہ کسان نکل کر آئے, وہ کسان نکل کر آئے, ہزاروں کی تعداد میں نکل کر آئے, نعرے لگائے, دلی کو اپنا ٹریکٹر لے کر آیا. تو بھارتیہ جنتا پارٹی جس کے پاس 300 MP ہیں, آج وہ پریشان ہے, ٹائیں ٹائیں ان کی ہو رہی ہے کہ کیسے کسانوں سے مقابلہ کیا جائے. وہی اتحاد کے مظاہرے, وہی جمہوریت کے مظاہرے آپ کو گجرات میں کرنا پڑے گا, کیونکہ نریندر مودی بی جے پی جانتی ہے کہ سنسد میں, ودھان سبھا میں ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ جو لوگ چن کر جاتے ہیں وہ گونگے بن جاتے ہیں, جن کو ووٹ ڈال کر بھجایا جاتا ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں, بہرے ہو جاتے ہیں. اسی لیے جمہوریت آپ سے مطالبہ کر رہی ہے. امبیڈکر کا سمویدھان تم سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم زندہ قوم ہو تو حرکت کرو, حرکت میں برکت ہے. تمہاری خاموشی دنیا کو پیغام دے دے گی کہ تم زندہ قوم نہیں ہو. زندہ قوم کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ثبوت دینا ہے. میں ہمارے آدیواسی بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ بھارت کے سمویدھان میں جے پال سنگھ منڈا نے جو قربانیاں دی ہم ان کو سلام کرتے ہیں. یہی جے پال سنگھ منڈا تھے جنہوں نے آدیواسیوں کے لیے شیڈول 5 کا ذکر سمویدھان میں کیا تھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ہماری لڑائی ہماری بقا کی لڑائی ہے. یہ ہماری لڑائی ہمارے سمویدھان کو بچانے کی لڑائی ہے. ہماری لڑائی اس ملک میں امن کو مضبوط کرنے کی لڑائی ہے. میں آج کے جلسے سے اس عظیم آدیواسی کانسٹیٹنٹ اسمبلی ڈیبیٹ, کانسٹیٹنٹ اسمبلی کے رکن جے پال سنگھ منڈا کو بھی سلام کرتا ہوں کہ ان بزرگوں نے ہم کو, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ سوچ کر شیڈول 5 کا انکارپوریشن بھارت کے سمویدھان میں کیا تھا. میں آج کے جلسے میں محترم جناب احمد پٹیل صاحب کو بھی خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا. یہ ان کی سرزمین ہے. یہیں سے احمد بھائی نکل کر دلی گئے اور کانگریس پارٹی کے اونچائیوں تک پہنچے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی احمد پٹیل صاحب کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کی خبر کو نور سے بھرے, اللہ ان کے افراد خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے. میں یقیناً احمد پٹیل صاحب سے میرے تعلقات تھے, مخالفت بھی میں ان کی کرتا تھا, مگر ایک نیک آدمی تھے اور یقیناً انہوں نے بہت کچھ کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ ان کو اس کا اجر آخرت میں بھی دے گا, ان کی خبر میں بھی دے گا. اور میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے فرزند کو ان کا نیک نیم بدل بنا دے.
اللہ ان کی قربانیوں کو رائگاں جانے نہ دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک اور اہم بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ابھی ہم نے آپ کے سامنے کہا کہ شیڈول 5 جو کانسٹیٹیوشن میں ہے، سمویدھان میں، اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا ہے۔ میں بھروچ کے اور گجرات کے مسلمانوں سے اور گجرات کے ان جنتا سے جو امبیڈکر کے سمویدھان کی خوبصورتی اور طاقت کو سمجھتے ہیں، گجرات میں ایک قانون ہے جس کا نام ہے ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ، جس میں کوئی اپنا گھر کلیکٹر سے اجازت لیے بغیر نہیں بیچ سکتا ہے نا قانون یہ۔ اب آپ یہ دیکھ لو، میں نے کیا کہا تھا آپ سے کہ ہم چھوٹو بھائی وساوا صاحب کے ساتھ مل کر لڑائی لڑنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف آدیواسی کہہ رہا ہے کہ شیڈول 5 کا امپلیمنٹیشن ہو، تو کہا جاتا ہے کہ نہیں امپلیمنٹیشن کریں گے، بی جے پی کی سرکار کہتی ہے۔ دوسری طرف امبیڈکر کا بنا ہوا سمویدھان کہتا ہے کہ گجرات میں ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ سمویدھان کے خلاف ہے، اس کو ہٹاؤ، تو بی جے پی کہتی ہے ہم اس کو نہیں ہٹائیں گے۔ میں اپنا گھر اور دکان نہیں بیچ سکتا ہوں اور تم وہاں پر شیڈول 5 کا پروٹیکشن آدیواسیوں کو نہیں دو گے، ان کی زمینوں پر قبضہ کرو گے۔ 121 گاؤں کو ایکو سینسٹیو آپ نے قرار دے دیا، پانی آپ نے نکالا ہماری زمینوں کو لے کر، اور آدیواسی گاؤں تک پینے کا پانی مہیا نہیں کیا جاتا، تو آخر کون سا سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کی بات بی جے پی کر رہی ہے؟ نہ شیڈول 5 کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے، نہ ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ نکالا جاتا ہے جو بھارت کے سمویدھان کے پورا خلاف ہے۔ رائٹ ٹو ایکوالٹی، رائٹ ٹو لائف، سپریم کورٹ کا پٹو سوامی کا ججمنٹ ہے، پرائیویسی کا، جو اس قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے، مگر آپ کیونکہ یہ کمزور ہے اور اس پر ظلم کرنا ان کا مقصد ہے، آدیواسیوں کی زمین چھین لی جائے، آدیواسیوں کے کلچر کو ختم کر دیا جائے، آدیواسیوں کی تہذیب کو ختم کر دیا جائے۔ کہ یہ بات سچ نہیں ہے؟ بتاؤ آر ایس ایس والوں کہ بھارت میں اگر سب سے زیادہ ڈسپلیسمنٹ کسی کا ہوا ہے تو آدیواسیوں کا ہوا ہے۔ کیا آئی آئی ٹی روڑکی کی اسٹڈی نہیں ہے کہ اس ملک میں 2 کروڑ 40 لاکھ لوگوں کا ڈسپلیسمنٹ ہوا ڈیم کے نام پر، ریور کے نام پر، اس میں 60% سے زیادہ تو آدیواسی ہے۔ آئی آئی ٹی روڑکی کی اسٹڈی ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ شیڈول 5 کا امپلیمنٹیشن نہیں کرتے۔ اسٹیچو آف یونٹی بنایا آپ نے، مگر کیا آدیواسیوں کی یونٹی کو ڈس یونٹی میں تبدیل کر دیں گے آپ؟ یہ کون سی یونٹی ہے کہ میری زمین کو چھین کر، میرے کو پانی نہیں پہنچا کر، میری تہذیب کو ختم کر کے آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ مگر میں گجرات کے مسلمانوں کو پیغام دے رہا ہوں، میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ سیکھو آدیواسیوں سے کہ بی جے پی کی حکومت 25-26 سال سے اس سرزمین پر، یہاں پر برسوں سے آر ایس ایس نے اپنا کام کیا، مگر اس کے باوجود بھی میں چھوٹو بھائی وساوا صاحب آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ کی اور آپ کے سماج نے آپ کے 2 MLAs کو جتایا یہاں پر، یہ ان کو کامیاب کیا، بی ٹی پی کو، ہمارے مہیش بھائی کو اور ان کے ساتھیوں کو۔ ان آدیواسیوں نے ہم کو پیغام دیا، مسلمانوں کو، کہ دیکھو ہماری زمینیں چھین لی گئی، ہمارے زمین کے اندر جو سونا ہے، کوئلہ ہے، اس سے محروم کر دیا گیا، مگر ہم نا امید نہیں ہوئے۔ ہم نے چھوٹو بھائی کو اپنا نیتا مانا، اپنا بڑا مانا، اور ہماری لڑائی کے لیے ان کو احمد آباد میں بھیجایا، کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں، آدیواسی جانتا ہے کہ ان کی لڑائی اگر کوئی لڑ سکتا ہے تو بی جے پی کانگریس والا نہیں لڑ سکتا، ان کی لڑائی اگر کوئی لڑ سکتا ہے تو انہی کے درمیان کا چھوٹو بھائی وساوا لڑ سکتا ہے۔
مگر میرا مقصد یہ ہے کہ سچائی کو بیان کیا جائے اور آپ کے دلوں میں ایک جوش کو پیدا کیا جائے، ایک فکر دیا جائے آپ کو، تاکہ جب آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں گے تو ایک پیغام اور فکر لے کر جائیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں چھوٹو بھائی وساع صاحب کے گھر پر آج ہم نکلنے سے پہلے ہم کو میڈیا کے لوگ آتے ہیں، ماشاءاللہ سے پورے بھارت میں اگر کوئی بدنام ہے تو یہ دیوانہ آپ کے سامنے جو کھڑا ہے۔ میڈیا کے لوگوں کو لگتا ہے کہ اس داڑھی والے کا سر پہ جس کی ٹوپی ہے اس کا انٹرویو لیں گے تو ان کا ٹی آر پی بڑھتا ہے۔ ان کو بھی کوئی فکر کی بات نہیں ہے، وہ بھی اپنا کام، ہم بھی اپنا کام کرتے ہیں۔ مگر ہم سے آج ایک عجیب سوال کیا گیا، ہم سے ٹی وی چینل کے ایک معزز جرنلسٹ نے ہم سے سوال کیا کہ اسد الدین اویسی صاحب، آپ مودی اور امت شاہ کے گجرات میں کیوں آئے ہیں؟ مہیش بھائی آپ سنیں نا، آپ سے سنیں۔ تو میں نے کہا یہ سوال آپ کا غلط ہے، گجرات بھارت کا حصہ ہے، میں بھارت کا ایک باشندہ ہوں، باعزت باشندہ ہوں، اول درجے کا سٹیزن ہوں، اور میں بھارت میں کسی بھی کونے میں جا سکتا ہوں۔ میں اور کچھ بھی کہنا چاہتا تھا مگر نہیں کہا، اس لیے کہ میں ہمارے وہ میڈیا کے لوگ جن کے دماغوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ یہ گجرات مودی اور امت شاہ کا ہے، یہ آپ کی غلط سوچ ہے، یہ آپ کی غلط سوچ ہے، آپ کی ان پڑھ سوچ ہے، آپ نہیں جانتے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اور مانتا ہوں یہ گجرات گاندھی کا گجرات ہے، یہ گجرات گاندھی کا گجرات ہے اور گاندھی کا گجرات ہی رہے گا، کیونکہ امت شاہ اور مودی گاندھی سے بڑے نہیں ہیں، نہ کبھی ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ گاندھی کا گجرات ہے اور گاندھی کا گجرات رہے گا۔ یہ وہ گجرات ہے جہاں کی جنتا نے اپنی دماغی قابلیت کی بنیاد پر، اپنی محنت کی بنیاد پر اس بھارت کو مضبوط کیا۔ یہ ان لوگوں کا گجرات ہے، یہ گجرات چھوٹو بھائی وساوا کا گجرات ہے، یہ گجرات چھوٹو بھائی وساوا کا ہے۔ مگر اگر ہر کوئی یہ کہے گا کہ نہیں یہ مودی اور امت شاہ کا گجرات ہو گیا، ہاں یہاں سے گئے ضرور، بہت سے آئیں گے چلے جائیں گے، مگر گجرات کی پہچان تو گاندھی سے ہوگی نا، گجرات کی پہچان یہاں کے آدیواسیوں سے ہوگی، گجرات کی پہچان یہاں کی تہذیب اور تمدن سے ہوگی، گجرات کی پہچان ان لوگوں سے نہیں ہو سکتی جو آزادی کے بعد آئے اور آ کر تھوڑا بہت سیاست میں کام کیا، ان کو جنتا نے ان کو وہاں دلی پہنچا دیا۔ مگر میڈیا کے لوگوں وہ پورا نہیں، تھوڑے لوگ ہسٹری پڑھ لو، اور کبھی بھی سوال کرنے سے پہلے خاص طور سے مجھ سے جب سوال کریں گے احتیاط، ہم اچھوں کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ میں کسی کے گھر میں مہمان تھا، اسی لیے ذرا اپنی خراب زبان کو روک لیا، ورنہ میں زبان کا بڑا گندا، جس لیے کہتے نا کہ یہ ہیٹ سپیچ دیتا، جہاں جاتا ہیٹ سپیچ دیتا۔ میں کبھی بھی یہ نہیں کہا، نہ میں کسی مذہب کے خلاف تھا، نہ ہوں اور نہ کبھی رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میری لڑائی بھارت کے سمویدھان میں جو ہم کو حق دیا گیا ان حق حقوق کو حاصل کرنا ہے، اور وہی لڑائی اس وقت کامیاب ہوگی جب آپ ساتھ دیں گے۔ صابر کابلی والا اسد الدین اویسی گجرات کو اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آئے،
इम्तियाज जलील, वारिस पठान अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए गुजरात को नहीं आए। हम गुजरात को इसलिए आए ताकि पूरा वंचित समाज एक हो जाए। इस वंचित समाज का एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेसाल हो रहा है। मैं गुजरात को इसलिए आया हूं कि तुम्हारे दरमियान में मुझसे ज्यादा काबिल किसी को अल्लाह लीडर बना दे, जो सच्चाई के साथ गुजरात की विधानसभा के में जाकर गुजरात की विधानसभा के दरों दीवारों को इंसाफ का नाम लेकर उन दीवारों को हिला के रख दे। ये मेरा मकसद है। ये दुबई वसावा की बीटीपी पार्टी का साथ दीजिए। हमारा मकसद एक ही है कि ये जो दो पार्टियां गुजरात में चल रही हैं, ये मामू भतीजे की पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी। ये मामू भतीजे हैं। तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाता। ये कांग्रेस वाले अब मीडिया हमसे एक बार सवाल किए कि कोई आपको बोलता बी टीम है, आप फुला करते। मेरे भाई, आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के जितने विधायक जीते थे, उसमें से 12 बीजेपी में भाग गए। मेरे से पूछ के गए थे, या छोटू भाई वसावा के पास बैठकर बातचीत करके गए थे। ये तो मोदी अमित शाह से पहले से मिले हुए थे। ये इनका अंदर का रिश्ता है, इनका अंदर का कनेक्शन है। कांग्रेस और बीजेपी ऐसा है ना कि 3G से 4G, ये दोनों उतना ही, ये कभी अलग नहीं हो सकते। याद रखो आप मेरी बात को। गुजरात की जनता को आज एक विकल्प की जरूरत है। उस विकल्प और जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, उस पॉलिटिकल वैक्यूम को हम पूरा करना चाहते हैं। बहुत से मसाइल हैं मुसलमानों के, आदिवासियों के, दलित भाई और बहनों के, ओबीसी समाज के, मगर याद रखिए, अगर हर कोई जीत कर रूलिंग पार्टी में जाकर कूद जाएगा तो उन गरीबों का कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई ये समझता है कि मैं एमएलए बन गया, मैं रूलिंग पार्टी के साथ चला जाऊंगा तो मेरा कोई फायदा हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसकी मिसाल तुम्हारे सामने छोटू भाई वसावा है। 7 बार के एमएलए हैं। कई बार इनको एनकाउंटर करने का आर्डर निकला, जेल की सलाखों में डाला गया, मगर मैं फिर से आदिवासियों को सलाम करता हूं कि उन्होंने दीवार की तरह, एक शीश पिलाई हुई दीवार की तरह अपने लीडर का साथ नहीं छोड़ा और कहा कि सत्ता की जरूरत नहीं है। छोटू भाई वसावा और महेश भाई, तुम जाओ असेंबली में जाकर हमारी लड़ाई लड़ो। हमारे दिलों में जो छुपा हुआ गम है उसको बयान करो। हमारे आंख में आंसू आने मत दो। हमारे बच्चों के हौसलों को बुलंद रखो। तुम लड़ाई लड़ो, जीत हार तो ऊपर वाला तय करेगा, मगर मर्दानगी वो है जो इख्तिदार के सामने खड़े होकर उनकी आंख में डालकर कहे कि नरेंद्र मोदी, तुम्हारा CAA का कानून, तुम्हारा ट्रिपल तलाक का कानून, तुम्हारा UAPA का कानून, ये संविधान के खिलाफ है। हिम्मत और हौसला हक को बयान करने का मकसद एक ही है ताकि तुमको पैगाम मिल जाए कि जब अगर कोई 2 MP भी हो और बीजेपी के 300 हो तो मोदी की हुकूमत के सामने सच्चाई को बयान करने के लिए जो काम गांधी ने किया था कि सफेद फार्म हुकूमत के उस गलत कानून को गांधी ने फाड़ा, तो तुम्हारा ये दीवाना बीजेपी के 300 MP के सामने CAA कानून को फाड़ ये काम करना है। मिनिस्टर बनना, गाड़ी पर टाइम टाइम लाल लाइट आ जाना, ये हमारा मकसद नहीं है। 70 साल से इन्हीं लोगों ने उनको धोखा दिया, तुम्हारा वोट लिया, दिल्ली गए, तुमको धोखा दिया, तुम्हारा वोट लिया, गुजरात की विधानसभा में गए, 2002 का फसाद हुआ तो गूंगे बनकर बैठे रहे।
اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اتحاد کو پیدا کریے۔ ہاں، اس بات کو تیار ہو جائیے کہ میرے آج اور چھوٹو بھائی وساوا صاحب کے ہمارے اس جلسے کے بعد کل سے تمام کے تمام یہ جتنے دلے ہیں، یہ جتنے چمچے ہیں، یہ جتنا مردار کا انسان کا گوشت کھانے والے غیبت شروع کریں گے، تو دیکھو وہ بھڑکاؤ بھاشن دیا تھا، وہ ایسا بولا تھا۔ ارے یاد رکھو، میری تقریر میں ایک پوائنٹ بھی کوئی سمویدھان کے خلاف نہیں ہے، نہ ہے نہ رہے گا۔ میں تھوڑا بہت قانون جانتا ہوں، اور قانون کا لحاظ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، قانون کی عزت کرنا یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ اور وہی قانون ہم سے کہتا ہے کہ جب تم عوام کے درمیان میں جاؤ تو سچائی کو بیان کرو، الفاظ کو چاپ کر بیان مت کرو۔ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اہم بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس کے تعلق سے ہم بہار کا الیکشن لڑے تو جیسا ہم بہار میں گئے سب شروع ہو گئے، بینڈ باجا پارٹی شروع ہو گئی کہ دیکھو اویسی آیا ہے، مجلس آئی ہے اور مجلس ووٹ کاٹے گی۔ ہم 20 کینڈیڈیٹ لڑے، 20 میں 5 ہمارے کامیاب ہوئے۔ اور کہاں سے کامیاب ہوئے بہار میں؟ سیمانچل کی سرزمین سے۔ بہار میں سب سے پسماندہ علاقہ، بلکہ پورے بھارت کا اگر کوئی پسماندہ علاقہ ہے تو سیمانچل کا علاقہ ہے۔ وہاں کی غریب جنتا نے ہم کو آشیرواد کیا، ہم کو اپنی محبتوں سے نوازا اور ہم کو کامیاب کیا۔ جب مجلس کے مخالف لوگ سیمانچل میں مجلس کے خلاف پیغام اور مہم چلا رہے تھے تو وہاں پر ہماری ماں اور بہنوں سے ملاقات کی اور کہا ان مخالفین نے کہ ماں تو کس کو ووٹ دے گی؟ تو اس ماں نے کہا پتنگ چھاپ کو ووٹ دیں گے۔ بولے کون پتنگ چھاپ؟ تو اس ماں نے کہا جس کے سر پہ گول ٹوپی ہے اس کو ووٹ دیں گے۔ تو ان مخالفین نے کہا ارے وہ تو ستا میں نہیں آئے گا۔ تو اس ماں نے کہا سنو اس بات کو، اسی لیے تو اس کو ووٹ دے رہے ہو، اس کو ستا سے محبت نہیں، اس کو انصاف کے لیے لڑنا ہے، اس کو ہماری آواز بننا ہے۔ یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ آپ نے سب کو منسٹر بنایا، منتری بنایا، سنتری بنایا، یہ تمام کے تمام کنتری نکلے۔ اب آپ کو مردوں کو بھی جانا ہے، بہادر ماں اور بہنوں کو ووٹ ڈال کر بھی جانا ہے، جن کی زبانوں پر تمہاری ناانصافیوں کی داستان ہو، جن کی سوچ اور فکر میں تمہاری ترقی ہو، جن کا جینا اور مرنے کا مقصد تمہاری لڑائی لڑنا ہو۔ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح بہار کی جنتا نے مجلس کے 5 امیدواروں کو کامیاب کیا، میری آنکھیں وہ دن دیکھ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم چھوٹو بھائی وساوا کے ساتھ گجرات میں انشاءاللہ تعالی اپنی ایک سیاسی حیثیت کو بنائیں گے اور ایک طاقتور حیثیت کو بنائیں گے یہاں پہ انشاءاللہ تعالی۔ 5 ہم جیتے، 9 پر کانگریس اور آر جے ڈی کامیاب ہوئے، 6 پر این ڈی اے کامیاب ہوئی۔ اور وہ 6 جو این ڈی اے کامیاب ہوئی ان کا جو کل ووٹ تھا ہمارے ووٹ سے بڑھ کر تھا۔ جب میں نے یہ تمام چیزیں ڈال دیں تو یہ لوگ جو ڈرتے ہیں نا، جو مجلس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ تم کو غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، تم کو ڈرا کر رکھنا چاہتے ہیں، تم کو خوف دلا کر رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر تم ہم سے ہٹ کر کسی کو ووٹ دو گے تو تمہاری زندگی کو خطرہ، اگر تم ہم سے ہٹ کر کسی کا ساتھ دو گے تو تمہاری مسجد کو خطرہ، اگر تم ہم سے ہٹ کر کسی کو ووٹ دو گے تو تمہارا جینا مرنا
یا تمہارے علاقے میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا. میرے بھائی یاد رکھو میری اس بات کو. میں بھی تھوڑا بہت علماؤں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر ان کی زبان سے سناؤں کہ جب حشر کے دن اللہ سب کو جمع کرے گا جس میں تم اور ہم بھی شامل ہوں گے, ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے دنیا میں کتنے دن گزارے. ان تمام سے پوچھے گا رب کریم, تو سب پکار کر کہیں گے اللہ ایک دن گزارا تھا ہم نے. اور تم اس ایک دن کے لیے, تم صرف اس ایک دن کے لیے ڈرو گے؟ تم صرف اس ایک دن کے لیے ان باطل طاقتوں کے سامنے اپنا سر کو جھکاؤ گے؟ تم صرف ایک دن کے لیے اپنی آنکھ میں آنسو لاؤ گے ان کے خوف سے نہیں. اگر ایک دن جینا ہے تو اللہ کے خوف سے آنسو پیدا کرو. اگر ایک دن جینا ہے تو ہمت سے گزارو. اگر ایک دن جینا ہے اور جیئیں گے ایک دن تو عزت سے گزارو, اور عزت سے گزارو اور عزت سے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوچو میری اس بات کو, سوچو میری اس بات کو, سوچو میری اس بات کو. اب ڈرنا کسی سے نہیں ہے. جمہوریت ہے, سمویدھان سب کے لیے برابر ہے. ہاں تکلیف ہوگی, راستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے, مصائب کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, مگر سنو دیوانو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو. تم نے سنا ہوگا علماؤں کی زبانوں سے کہ کملی والے نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا ہے, اس کے بعد کسی کو اتنا نہیں ستایا جائے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اپنے ہمت اور حوصلوں کو بلند رکھو. کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہماری تاریخ میں ایسے ایسے واقعات ہیں, تاریخ کے کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں واقعات ہمارے سامنے ہیں. حضرت بلال کو گرم گرم ریت پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا, اور جب اللہ نے ان کو عزت دی, کیسے عزت دی؟ کہا کہ آقا نے فرمایا کہ بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ اور نازا دے. یہ ہوتا ہے مصائب اور مشکلات سے گزرنا پڑے گا. اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن میں اعتماد ہوتا ہے, جن میں بھروسہ ہوتا ہے, جن میں ہمت ہوتی ہے. اور ہم کو اور آپ کو یہی کام کرنا ہے. میں ہمارے بزرگوں سے اپیل کروں گا جو میری گفتگو کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے, مگر میں ہمارے بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں کہ آپ بھی ان بچوں کا مستقبل اپنی جوانی جیسا تم نے گزارنے دو گے. ہمارے بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان بچوں کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے, یہ آنے والا کل ان کا ہوگا, ان کے اچھا بنانے کے لیے, ان کے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے, بھارت کی جمہوریت کو اور بھارت کے سمویدھان پر اور اٹوٹ بھروسہ پیدا کرنے کے لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ چھوٹو بھائی وساوا کی بی ٹی پی پارٹی کا ساتھ دیجئے, مجلس کا ساتھ دیجئے. یہ تو شروعات ہوئی ہے گجرات سے, ابھی یہاں سے ہم شروع کریں گے. ابھی تو پہلا قدم نہیں پڑا اور دشمن کانپنا شروع کر دیا. ابھی تو چلنا شروع نہیں ہوا, سیاسی محلوں میں زلزلے آنا شروع ہو گئے. ابھی تو دوڑنا شروع نہیں کیے تو ماتم شروع ہو چکا ہے. یہ گجرات سے جائے گا, گجرات کور کرے گا انشاءاللہ, راجستھان بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کس نے دیا؟ آپ کو معلوم کیا کیا کانگریس اور بی جے پی نے, ماموں بھتیجا پارٹی نے؟ آج سے ان کا نام ماموں بھتیجا پارٹی. کنفرم؟ بس لاک کر دیا جائے, اس کو لاک کر دیا جائے. تو ماموں بھتیجا نے کیا کیا؟ چھوٹو بھائی وساوا کا چیئرمین بننا تھا. کیا مہیش بھائی؟ تو ان کو لگا کہ آدیواسی بنے گا,
आदिवासी पार्टी का बनेगा। तो मामू भतीजे बोले, ए मामू वो पुकारा भतीजा, दोनों गले मिल लिए, लपट के रोए, बोले नहीं नहीं हम दोनों एक हैं, ये गंदा है, इसको नहीं बनाना। धोखा दिया, धोखा दिया। और एक चेयरमैन की सीट के लिए, एक चेयरमैन की सीट के लिए सोचो इनके दिलों में कितनी नफरत भरी होगी। सोचो ये क्या आपको ताकतवर बनाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि हमको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मंजलिस का, बीटीपी पार्टी का साथ दीजिए। गुजरात की सियासत में एक नई तारीख हम रकम करेंगे। कल तक जो लोग एक टेबल पर, एक कुर्सी पर पैर पे पैर डालकर हमारे मुकद्दर का फैसला करते थे, आज एक और कुर्सी उसके सामने पर रखी जाएगी। उसमें महेश भाई और बैठेंगे और बैठ कर कहेंगे, ए रुक जाओ साहिब, एक और कुर्सी डालो, साबिर भाई तू भी बैठ। तो साबिर काबुली वाला और महेश भाई बैठकर उस साहिब की आंख में आंख डालकर बोलेंगे, अब ये काम तुमको करना है, हम तुमको आर्डर दे रहे हैं, तुम आर्डर नहीं दे सकते अब हमको। ये जमहूरियत में होगा, वो दिन आएगा इंशाअल्लाह ताला। हो सकता है कि मेरी जिंदगी में आए, मगर आएगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं है, मैं कब चला जाऊं, कब बुलावा आ जाए, मगर जब तक अल्लाह मुझे इस दुनिया में जिंदा रखेगा, मैं ये बात करता रहूंगा। गरीब और मजलूमों के इंसाफ का मुतालबा करता रहूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि भारत के संसद में किसी इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले वजीर आजम के पास 300 सीट है। मैं ये देखूंगा कि क्या मेरे दिल में इन गरीबों की मोहब्बत है या नहीं। मैं उसी को बुनियाद बनाकर हमने हमेशा आपको बयान करते गए, सच्चाई को बयान किया और ये करते रहेंगे। ये मिजाज आपको पैदा करना है मेरे भाई, ये मिजाज आपको पैदा करना है और इंशाअल्लाह ताला हम पैदा करेंगे। अब आप देखते हैं ना कि जो लोग सेकुलरिज्म बोलते हैं, अरे पूरे बीजेपी वाले लोकसभा की सीट जीत गए, कहां गया सेकुलरिज्म? अच्छा एक मेरे सवाल का जवाब दो, यहां की पार्लियामेंट की सीट में आप तमाम जितने यहां पर है, आपने बीजेपी को वोट दिया? दिया? भी नहीं। किसको वोट दिया आपने? कांग्रेस को दिया ना, मामू भतीजा को दिया ना, शर्मा ने बोल दिया ना। कैसा जीत गया मामू भतीजा? फिर अभी सोचे तुम कभी कैसा जीत गया? मेरे भाई इसीलिए कह रहा हूं, वंचित समाज एक हो जाओ, वंचित समाज एक हो जाओ। तुम्हारे वोट की अब अहमियत को जताना है तो छोटू भाई वसावा का हाथ पकड़ लो। पकड़ लिया नहीं, दिल में मोहब्बत भी पैदा करो। ये सिर्फ सियासी मोहब्बत नहीं बल्कि दिल में मोहब्बत पैदा होना चाहिए, क्योंकि देखने वाला देखे कि हां ये मुसलमान गुजरात का जब किसी का हाथ थामता है तो सिर्फ हाथ नहीं बल्कि अपने दिल को उनके दिल से मिला देता है, अपनी सोच को उनकी सोच से मिला देता है और एक होकर हमको अपने हक के लिए लड़ना। और मेरे भाई आखिर में मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि ये किसान भाइयों के लिए दुआ फरमाइए, किसान भाइयों के लिए दुआ फरमाइए। इनके मुतालिबात हक बजानिब हैं। हम भारत के प्रधानमंत्री से भी कहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं गरीबी से ऊपर आया हूं। हम भारत के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं, जब आप खुद कहते हैं कि आप गरीबी से आगे बढ़े, उन किसानों की गरीबी को समझिए। आप किसान जब काम करता है वो ट्रेड नहीं है, वो बिजनेस नहीं है, वो ऑक्यूपेशन है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को उनको समझना चाहिए, वो भी गरीब हैं, वो 2.5 महीने से एहतजाज कर रहे हैं, 100 किसान मर चुके हैं सिर्फ एहतजाज में, आज भी लाखों की तादाद में पुकार रहे हैं।
مجھے کسی میڈیا کے لوگوں نے کہا وہ ایک کسان نیتا رو دیا اور پورے کسان نکل کر آ گئے. میں نے کہا کہ جب غریب اور مظلوم بے بسی کی عالم میں روتا ہے تو قدرت حکم کرتی ہے کہ جاؤ اس مظلوم کا ساتھ دو, اور جس کے دل میں غریبوں کی ہمدردی نہیں ہوتی اس پر غریب کی آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں پہنچتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم کسانوں کے ساتھ ہیں, یہ انداتا ہیں, یہ ہم کو کھانا کھلاتے ہیں, یہ محنت کرتے ہیں, کھیت میں جاتے ہیں, بنجر زمین کو وہاں پر اس کو نرم کر کے بیج بوتے ہیں, فصل کو اگاتے ہیں اور پورے بھارت کے دسترخوانوں پر کھانا کھلاتے ہیں. ان سے آج جو کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا جا رہا ہے, وہ بہت غلط ہو رہا ہے, بہت غلط ہو رہا ہے. ان کو بلانا چاہیے, دیش کے پردھان منتری کو اپنے گھر میں بلانا چاہیے, اور جس طرح ہمارے دیش کے پردھان منتری نے اوباما کو چائے ڈال کر پلایا تھا, اچھا کیا, ہمارا مہمان ہے, جو بھی آتا اس کو اس کی خاطر تواضع کرنا چاہیے. ہم دیش کے پردھان منتری سے امید کریں گے وہ تمام کسانوں کو اپنے گھر پہ بلائیں گے, اپنے ہاتھ سے ان کو چائے اور بسکٹ کھلا کر کہیں گے کہ جاؤ آج سے تم خوش رہو, تم پہ جو قانون ہے ہم نے اس کو معاف کر دیا, ریپیل کر دیا اس قانون کو. بھارت کے پردھان منتری کو دریا دلی دکھانا ضروری ہے, ان کسانوں کے غم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو ہمارے میڈیا کے دوست نے سوال کیا تھا کہ آپ گجرات کو آئے ہیں, مودی اور شاہ کے گجرات کو آئے ہیں, میں میڈیا کے ہمارے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں, ہوم منسٹر بھارت کے شاہ صاحب ہیں. ایک سال میں دلی میں لائرز کا, وکیلوں کا احتجاج ہوا, پولیس کو مارے, وہاں پر جھگڑا ہوا, CAA کا پروٹیسٹ ہوا, دلی میں فساد ہوا, 50 سے زیادہ لوگوں کی جانیں چلی گئیں, 20 سے زیادہ مساجد کو نقصان کیا گیا, جلایا گیا. اب پھر دلی میں 26 جنوری کو گڑبڑ ہوئی ہے. یہ 56 انچ کا سینے کی سرکار ہے, کئی کی سرکار. میڈیا والے آ کے بولتے 26 جنوری کو ایسا ہوا, بولو کیا بولنا ہے. مسٹر اویسی, 26 جنوری وائلنس ہیپنڈ, واٹ از یور کمنٹ. ارے ہم ہی دولے نظر آتے ہیں. آپ جا کر یہ کیوں نہیں پوچھتے ہوم منسٹر صاحب سے, شاہ صاحب بتاؤ کیوں ہوا گڑبڑ. یہ نہیں پوچھیں گے, نہیں پوچھیں گے. اس لیے نہیں پوچھیں گے, پوچھیں گے تو کیا ہوگا, ہمارا کیا ہوگا. نہیں نہیں نہیں, اس سے پوچھتے, داڑھی والے سے. یہ داڑھی والے سے پوچھیں گے جس کے سر پہ ٹوپی ہے, مگر جو ہوم منسٹر ہے اس سے نہیں پوچھیں گے کہ ایک سال میں اتنی 3 گڑبڑ کیوں ہو گئی. ارے کیا جاتی جانے دو نا, مگر نوکری کس لیے کر رہے ہیں. نوکری تو سوال پوچھنے کے لیے کر رہے ہیں نا. مگر یہ میڈیا والے بھی جانتے ہیں کہ مارچ کے بعد ان کی پوروں کی نوکریاں جا سکتی ہیں, کیونکہ دیش میں اکانومی نہیں ہے. بڑے بڑے ٹی وی چینل, اخبارات میں پیسہ نہیں ہے تنخواہ دینے کے لیے. ان کو دیکھو سر ہلا رہے ہیں, صحیح کہہ رہا ہے, بول رہے ہیں. وہ جانتے ہیں بہت سے میڈیا کے لوگوں کی نوکری جانے والی ہے مارچ کے بعد. اب آپ بی جے پی سے پوچھیں گے کیا ہو رہا ہے دیش میں, تو بولیں گے تم نے دیکھا نہیں مودی جی نے کیا کہا. مودی جی نے کہا کہ متروں GDP بڑھ رہا ہے. تو کارٹون آیا اخبار میں, کارٹون آیا کہ GDP کا مطلب یہ ہے کہ گیس کی قیمت بڑھ گئی, ڈیزل کی بڑھ گئی, پیٹرول کی بڑھ گئی. یہ GDP ہو رہا ہے, یہ کام ہو رہا ہے. پورے گجرات میں لاک ڈاؤن کے بعد کارخانے بند, لیبر پریشان, سورت میں ڈائمنڈ کا کاروبار ٹھپ, احمد آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری ڈاؤن. تو کیا چلا رہے, لڑاؤ 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 لڑاؤ.
کوئی نہیں لڑے گا. اب انشاءاللہ تعالی ونچت سماج جان چکا ہے کہ آج ہمارا استحصال کیا جا رہا ہے. اسی لیے میری آپ سے اپیل ہے متحد رہیے. اب مجھے یہاں سے احمد آباد بھی جانا ہے, اسی لیے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں اور وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی دوبارہ پھر آؤں گا, اور اللہ جب تک زندہ رکھے گا بار بار آتا رہوں گا. بھروچ کو آؤں گا, آپ کے درمیان میں رہوں گا. آپ سے التجا ہے, گزارش ہے کہ اس اتحاد کو کامیاب کریے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.